अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। प्रोग्राम में हम अहाता करते हैं बिलखुसूस जो पाकिस्तानी और इस रीजन के लोग बरतानिया में मुकीम हैं, यूरोप में मुकीम हैं और दुनिया के दीगर ममालिक में रहते हैं। उनके मसाइल क्या हैं, उनके मसाइल जिस मुल्क में वो रह रहे हैं, बरतानिया में अगर रह रहे हैं तो बरतानिया में क्या हैं, और बैक होम पाकिस्तान में उनके मसाइल क्या हैं। इसी तरह का आजकल जो एक मसला दरपेश है बरतानिया में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, वो ये है कि जब उनको कोई प्यारा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसकी मैयत को पाकिस्तान लेकर आना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग रहें, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही होती है कि वो वापस पाकिस्तान में अपने शहर में या अपने गांव में आकर उनकी तदफीन हो। और इसी सिलसिले को लेकर जब मैयत पाकिस्तान लाई जाती थी तो इससे पहले जो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है, इंटरनेशनल एयरलाइन है, वो ये सहूलत मुफ्त फराहम किया करती थी। लेकिन अब गैर मुल्की एयरलाइंस पर 2 से 3 हज़ार पाउंड की ये लागत आ जाती है और ये ख़र्चा जो है ओवरसीज़ और OPF जो है वो अदा नहीं करते हैं। लोगों की ये तवक्कुआत होती है कि अगर कोई अपनी जान से चला जाता है, उसकी मैयत को पाकिस्तान लाने के लिए ये अखराजात ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन या जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री फॉर ओवरसीज़ है, तारकीन वतन की वजारत है, उसको अदा करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। लिहाजा अब लोगों को चंदा इकट्ठा करके अपनी मदद आपके तहत कोई प्यारा अगर दुनिया से चला जाता है तो उसकी मैयत को पाकिस्तान भेजने के लिए इंतज़ामात करने पड़ते हैं। ये सिर्फ़ एक मामला और एक मसला है, ऐसे कई दर्जनों मसाइल हैं, दर्जनों मामलात हैं जिसमें पाकिस्तानियों को अपनी मदद आपके तहत ही उनको हल करना पड़ता है। हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत इसलिए भी हैं कि पाकिस्तान को, जिस तरह हाल ही की बात है, हम अपने प्रोग्राम में भी बारहा ये कह चुके हैं कि जो बाहर हमें लोग सुन रहे हैं, जब वो करेंसी पाकिस्तान भेजते हैं तो वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए भेजें। जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है, पाकिस्तान को अगर रेमिटेंस की ज़रूरत है, तो फिर भी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आवाज़ देते हैं। पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफत है, ज़लज़ला है, सैलाब है, तूफ़ान है, उसमें जब हालात गंभीर होते हैं तो फिर भी पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की हुकूमतों की नज़रें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ होती हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री हो या ओवरसीज़ की वजारत हो या जो फाउंडेशंस बनाई गई हैं, उसको जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को लेकर बात की जाती है तो वो खातिर खा डिलीवरी नहीं हो पाती है। यहाँ तक बहुत बड़ा एक तनाज़ा रहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोट का राइट है उसको लेकर भी, उसके तरीक़ाकार पे बहुत से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात रहे। उस वोट को पहले इमरान ख़ान की हुकूमत ने हक़ दिया, फिर वो हक़ मौजूदा हुकूमत ने वापस लिया, लेकिन इमरान ख़ान ने भी जो हक़ दिया था वो मामला भी इंतहाई अजीब व गरीब था कि वो वोटिंग कैसे होगी उसमें ये दर्ज नहीं था। लेकिन अब सवाल ये है कि जो वहाँ कम्युनिटी वर्कर्स हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। वहाँ के लोग जो नुमाइंदगान हैं, जो हैं पाकिस्तानी, लेकिन वहाँ के अवाम ने उन्हें मुंतखब किया तो वो मुख्तलिफ़ ऐवान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तानियों की आवाज़ बने, वहाँ के लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। उनको जब पाकिस्तानियों के मसाइल के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ कॉरस्पॉन्डेंस करनी पड़ती है तो उन्हें किन मसाइल का सामना होता है। आज के प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे और स्पेसिफ़िकली ये जो मैयत की पाकिस्तान वापसी है उसके लिए ओवरसीज़ मिनिस्ट्री या फ़ॉरेन मिनिस्ट्री या सफारत खाना या दीगर मुतल्लिका इदारे क्यों अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, इस पर मुफस्सल बात करेंगे। ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK ग़ुलाम हुसैन अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम हुसैन अवान साहब। नईम नक्शबंदी साहब OBWC के चेयरमैन हैं और साबिक मुशीर हैं वज़ीर आला के, बहुत शुक्रिया आपका नक्शबंदी साहब। निसार मलिक साहब हैं, साबिक में रोसलो हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी मोहम्मद मुनीर साहब सीनियर वाइस चेयरमैन हैं ओवरसीज़ ग्लोबल कम्युनिटी के, बहुत शुक्रिया आपका मुनीर साहब। ग़ुलाम हुसैन अवान साहब आपकी तरफ आएंगे। क्या रीज़न है ये जो सर्विस पाकिस्तान एयरलाइन फ़राहम किया करती थी PIA, ये कब से बंद है, इसके ताअत्तुल की वजह क्या है, और अब जब दूसरी एयरलाइंस के ज़रिए मैयत लाई जाती है तो किन मसाइल का सामना करना पड़ता है वहाँ रहने वालों को? बहुत शुक्रिया आपका फैसल। सबसे पहले तो मैं ज़रूर उस शख्सियत का जिक्र करूँगा जिन्होंने ये सहूलत जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को प्रोवाइड की। चौधरी शुजात हुसैन जो है वो मेरा ख्याल है 45 दिन के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने ये काम किया था कि ओवरसीज़ के अंदर अगर किसी पाकिस्तानी की मौत हो जाती है तो उसकी PIA जो है उसकी तमाम उसकी मैयत को पाकिस्तान उनके घर तक पहुँचाने के इंतजाम करेगा।
تو ایک اندازے کے مطابق صرف برطانیہ سے ہر سال 1000 کے قریب جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز پاکستان جاتی ہیں، جو کہ فری آف کاسٹ پی آئی اے لے کر جاتی تھی جب تک جو ہے وہ پی آئی اے برطانیہ سے آپریشنل تھی. جب یہ جو سابق حکومت تھی اس دوران جو ہے وہ ایک آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے وزیر موصوف نے جو ہے وہ ایک بیان داغا کہ جی ہمارے لائسنس جو ہے یہ جعلی ہیں اور اس طرح کی بات کی. تو اس کے بعد سرور خان صاحب نے بیان داغا تھا پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہ ہمارے پائلٹس کے لائسنس تصدیق شدہ نہیں ہیں، مستند نہیں ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی کچھ دیگر وجوہات بھی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ پی آئی اے کو یورپ اور برطانیہ سے جو ہے وہ بین کر دیا گیا، لائسنس جو ہے منسوخ کر دیا گیا. اب جو ہے وہ ظاہر ہے پی آئی اے پریڈ نہیں ہو رہی، اور ایک تو میتوں کا ہے، دوسرا اس کے علاوہ بھی لوگوں کو کافی مسائل کا سامنا ہے. انہیں ٹکٹ جو ہے وہ دوسری ایئر لائن سے مہنگی مل رہی ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ کئی گھنٹے ٹرانزٹ کے بعد پاکستان جانا ہوتا ہے. اور اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ پہلے کی نسبت پاکستان کم جا رہے ہیں، اور پاکستان میں زر مبادلہ بھی کم جا رہا ہے. اس وجہ سے کہ جب لوگ جاتے تھے ظاہر ہے کچھ وہاں پر اسپینڈنگ بھی کرتے تھے، اس کے علاوہ انویسٹمنٹ بھی کرتے تھے، تو پاکستان کو ہر طرف سے جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے اس والے سے. اور اب کہا جا رہا ہے، کچھ امید ہے کہ اگر اگلے ماہ جو ہے وہ آڈٹ کر رہے ہیں جو ان کی ایئر لائنس کی جو انٹرنیشنل باڈی ہے، وہ اگر اس کے اندر پاکستان کے پوائنٹس پورے ہو گئے تو پھر شاید جولائی یا اگست کے اندر جو ہے وہ دوبارہ پی آئی اے آپریشنل ہو جائے. لیکن ابھی تک جو مسائل ہیں اس میں سب سے سر فہرست یہ مسئلہ ہے تو ڈیڈ باڈی جو پہلے فری جاتی تھی، اور ظاہر ہے اب جو ہے وہ دوسری ایئر لائن سے تقریباً 2500 سے 3000 پاؤنڈ تک جو ہے وہ لگ جاتا ہے. جو کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے اور ان کے پاس ظاہر ہے اتنے مسائل بھی نہیں ہوتے، تو ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پاکستان لے جانے کے لیے بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات لوگ یہاں پر کلیکشن کر کے چندہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ ان کی بیچتے ہیں. تو ہم اس پروگرام کے کثرت سے یہ مطالبہ ضرور کریں گے، جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے او پی ایف، اس کے پاس اربوں کے بجٹ ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ جب تک پی آئی اے کی یہ جو پابندی ختم نہیں ہوتی تو اس وقت تک اوورسیز پاکستانیوں کا یہ جو مسئلہ ہے وہ اپنے ذمہ لے، اور تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. صحیح، ٹھیک ہے. میں نعیم نقشبندی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ وزیر اعلیٰ کے مشیر بھی رہے. جس گھر سے میت اٹھتی ہے ظاہر ہے اس کی تکلیف، اس کا دکھ وہ الفاظ میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ساتھ ہی آپ کے گھر میں میت ہو اور آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اب اس کو بھیجنا کیسے، اور اس کے آپ پیسوں کے انتظامات کے لیے دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوں، بہت مشکل یہ سارا مرحلہ ہوتا ہے. پی آئی اے اگر نہیں کام کر رہی یا اس کے آپریشنز نہیں ہیں تو جو اس کے پیرالل دیگر پلیٹ فارمز ہیں، یا جو آپ کہہ لیں کہ دیگر متعلقہ یا پاکستانی ادارے ہیں، او پی ایف فاؤنڈیشن ہے، یہ کیوں اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے؟ نعیم صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پلیٹ فارم پہ ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں آلویز کمیونٹی کے مسائل اجاگر کرنے کا. اور پردیس سے دیس تک جو پروگرام ہے یہ واحد ایسا پروگرام ہے برطانیہ اور یورپ میں جو اپنی کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اور اس پلیٹ فارم سے کمیونٹی کے مسائل جب اجاگر ہوتے ہیں تو ان کا جب ارباب اختیار تک پہنچتے ہیں تو ان کا حل بھی ممکن ہو رہا ہے، اور ایٹ لیسٹ وہ ادارے اور سسٹم جو ہے وہ موٹیویٹ ہو رہا ہے، ایکٹیویٹ ہو رہا ہے. سیکنڈلی جو آپ نے کویشچن کیا اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پی آئی اے جب آپریشنل تھی تو اس میں یہ تھا کہ ہماری میتیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ کارنر آؤٹ آف انگلینڈ، اور جو ہوتا ہے تیسری ایک ہوتا ہے اپنا فری فرام انفیکشن سرٹیفکیٹ کہ میت کو کوئی انفیکشن نہیں ہے. یہ 3 ڈاکومنٹ کے ساتھ پاکستانی کوئی بھی بندہ جس کا شناختی کارڈ و آئی ڈی ہوتی تھی وہ میت فری میں، ایک صرف 100 پاؤنڈ جو کارگو ہینڈلنگ چارجز سے پی اے کے، اس کے علاوہ وہ میت فری جاتی تھی. اور بہت بڑی آسانی تھی ہماری کمیونٹی کے لیے، جو کہ ایک میں تو اسٹوبڈیٹی کہوں گا، معقول الفاظ میں اس سے زیادہ کیا استعمال کر سکتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا. مگر دوسری سائڈ پہ اب جو ٹرکش ایئر لائن ہے، ایمریٹس کی ایئر لائن ہے، جو باقی جتنی بھی ایئر لائنس ہیں ہماری مڈل ایسٹ کی جو وایا جاتی ہیں، یا برٹش ایئر ویز یا ورجن بھی جو جاتی ہیں، ان کی جو میت کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے جناب، وہ اس میں امبامنگ سرٹیفکیٹ بھی آتا ہے سم ٹائم کہ کئی بار وہ میت جو جا رہی ہے اس کا وہ ان کی کچھ امبامنگ کا ایک
سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک دو اور چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اور 48 آورز اور 24 آورز پہلے بکنگ کرانی ہوتی ہے. پھر یہ کا یہ تھا کہ ہم جس دن فوتگی اس ایوننگ کو بھی میت بھیج سکتے تھے. تو یہ مسائل زیادہ بڑھ گئے ہیں اور اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے. اور ابھی پلس ایک آن دا ٹاپ آف دیٹ جو اس کی چارجز ہیں وہ 10 پاؤنڈ کے لحاظ سے مطلب کہ آپ دیکھیں کہ 120 کے جی 130 کے جی ایچ کفن کی میت میں کا ویٹ ہوتا ہے. 2000 سے لے کر 1200-1400 تک ویٹ کے مطابق ویری کرتا ہے. اس کی یہ ایکسٹرا ہمیں دینا پڑ رہا ہے. پلس جو ہمیں مسائل کا شکار ہیں جو میتیں ڈیلیڈ ہو جاتی ہیں وہ ایک ایکسٹرا ہے. تو یہ سارے جو مسائل ہیں اس میں ہمارے اپنا اوورسیز منسٹری کو اس میں سیریس ہونا پڑے گا. ہم دیکھیں ہمیں جب رب کعبہ اس سے برکتیں دیتے ہیں, جب کسی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں تو ہمیں بٹھایا جاتا ہے کہ ہم مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہم تو آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے ان کے لیے مسائل بڑھاتے ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ہماری اوورسیز کمیونٹی کو بہت زیادہ اس پہ ہمارے جو ہیں وہ کنسرن ہیں اوبیسلی. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں جو ہمارے کمیشن بھی بنتے ہیں, باقی بھی جتنے بھی آفیسرز وہاں پہ تعیناتیاں ہوتی ہیں, آپ یقین کریں کہ اگر تھوڑا سا بھی یہ لوگ اپنی سیریس لیں, تھوڑا سا بھی اگر سیریس لیں تو ہم بہت اچھے طریقے سے اپنی کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. مگر میں نے دیکھا پرسنل کیپیسٹی میں, ہم کمیونٹی میں پچھلے 2 دہائیوں سے, میں برطانیہ میں 20 سال میں کمیونٹی کے برطانیہ کے کمیونٹی یورپ میں ہم رہ کے کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. کووڈ میں کیا ہے, اس کے علاوہ بھی ہم کر رہے ہیں. ہمیں گراؤنڈ پہ یہ جتنی بھی تعیناتیاں ہوتی ہیں, جتنے بھی یہ ان کو گراؤنڈ کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان میں بھی جو بھی منسٹری جن کو حوالے کی جاتی ہیں ان کو بھی بیسک مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ساری بات ہوا میں ہوتی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا, بہت مشکل ہو جاتا ہے. کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ اس طرح کرنا بہت مشکل ہے. صحیح, ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں نقشبندی صاحب. اب تو اس ساری بات کی بنیاد یہی ہے کہ اگر پی آئی اے کے آپریشنز بحال ہو جاتے ہیں برطانیہ میں, پھر تو کمیونٹی کے لیے ایک ریلیف جو چل رہا تھا جس میں بریک آیا تھا وہ پھر سے آٹومیشن پہ چلا جائے گا. لیکن اب یہ اگر اتنا لاس ہو رہا ہے, یہ تو صرف ایک پہلو ہے, اب کتنے اور پہلو ہیں جن پہ پی اے اے کے آپریشنز نہ ہونے کی وجہ سے لاس ہو رہا ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. حاجی محمد منیر صاحب, آپ بھی رفائی کاموں میں ہیں, یہ بتائیے گا, ظاہر ہے جس طرح نقشبندی صاحب نے بھی بتایا, غلام حسن عوان صاحب نے بھی بتایا کہ اس وقت تک تو بڑی سہولت تھی جب تک پی آئی اے کی فلائٹس برطانیہ سے آ رہی تھی, آپریٹ ہو رہی تھی. دعا ہے کہ اب یہ آپریٹ ہو جائیں پھر سے. اب اس میں غلطی کس کی ہے, کس نے کیا کر دیا, یقینی طور پہ یہ ایک المیہ یا ستم ظریفی ہی کہیں گے اس کو. لیکن حال ہی میں یہ آپریشن بند ہونے کے بعد کتنی میتیں ہیں جو دیگر ایئر لائنز سے آپ نے پاکستان بھیجی ہیں؟ جی, سب سے پہلے سارے پینل کو السلام علیکم, اور بہت شکریہ آپ کا, اسپیشلی 92 ٹی وی کا بہت شکریہ جو یہ دیس پردیس پروگرام کر کے ہمارے مسائل جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے مسائل وہ دنیا تک پہنچاتے ہیں. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں, اور یہ کام آپ جاری اور ساری رکھیں, اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. خصوصی طور پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ میت کا صرف ہی ایشو نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ بہت سی میتیں ہمیں یہاں ہی دفن کرنی پڑتی ہیں کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے, معاملات ایسے ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ہمارا کنیکشن تھا اوورسیز پاکستانیوں کا وہ اس پی آئی اے کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں بہت ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, جیسے نعیم نقشبندی صاحب نے بتایا کہ 48 گھنٹے تک میت جو ہے وہ کئی ایئر لائنیں وہ نہیں لیتی کیونکہ ان کا ایک اپنا مطلب ہے کہ رول ریگولیشن ہے. پی آئی اے کے ساتھ ہمیں جو مزے تھے وہ یہ تھے کہ ہم جس دن ہی میت ہو جاتی اسی دن اگر شام کو فلائٹ ہوتی 3-4 گھنٹے اگر اس میں مارجن مل جاتا تو وہ جو ہے اس فلائٹ میں وہ باڈی چلی جاتی تھی. فیملی بھی خوش تھی, ہم بھی خوش تھے. جہاں تک اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی بات ہے, وہاں پر ہمارے پاس منسٹری بھی ہے, کروڑوں اربوں روپے کے فنڈز بھی ہیں. وہاں پر میں نے خود لاسٹ ٹائم جا کے, پچھلی دفعہ جب میں پاکستان میں گیا تو میں نے وہاں پر وزٹ کی, تو وہاں پر جو ہے وہ اوورسیز کے بارے میں جہاں پر وہ آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑی اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں. ان کو اوورسیز کے بارے میں نہ ہی وہ کسی کو انفارمیشن دیتے ہیں,
نہ ان کو یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی ایسے کریں. میں گیا وہاں پر اور بڑا اگنورنس سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے. اس وقت کے جو اوورسیز منسٹر تھے وہ ایوب صاحب تھے, ان سے بھی میری میٹنگ ہوئی ہے. تو یہی معاملات ان کے ساتھ ہم نے کیے تھے کہ یار وہاں پر جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو آپ اوورسیز تو کہتے ہیں اور ہمیشہ اعلان کرتے ہیں جی کہ اوورسیز ہماری بڑی مدد کرتے ہیں. اوورسیز ضرور اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں, وہ اپنی جان تک نشاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, لیکن اوورسیز کو جو لولی پاپ دیے جاتے ہیں, جو ان کو خالی زبانی کلامی جو ہے اوورسیز جو ہے وہ کمیشن بنائے گئے, سارا کچھ کیا گیا, لیکن ان لوگوں کو وہ قوت, وہ جو طاقت تھی, وہ جو چیز ہے وہ نہیں دی گئی تاکہ وہ لوگ ایکٹیو ہو سکیں, کیونکہ سارا کنٹرول تو وہاں پر ہی رکھا ہوا ہے پاکستان کے اندر. تو ہماری صرف یہاں پر وہ لوگ آ کے ہماری وزٹ کرتے ہیں, اوورسیز منسٹر کوئی بھی ہوتا ہے آ کے وزٹ کرتے ہیں, یہاں کے لوگوں کو صرف اور صرف جو ہے وہ مل کے گلدستے لے کے کھانے کھا کے ان کو بس ان کی گاڑیوں میں سیر تفریح کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن اوورسیز کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. اوورسیز کو صرف ایک پرابلم نہیں ہے, جیسے آپ کے پروگرام کے توسط سے کئی دفعہ پروگرام اٹھائے, وہاں پر قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے, بہت سے لوگ بیٹھے اوورسیز کی جائیدادوں پہ قبضے کر رہے ہیں. اور یہ اگر کہوں تو آپ اس سے بالکل ایگری کریں گے کہ اوورسیز جو ہیں ان کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے. ان کو جو ہے وہ بہت سے وعدے کیے گئے کہ ہم آپ کو جو ہے مخصوص نشستیں دیں گے, ہم آپ کو یہ کریں گے وہ کریں گے. صحیح ہے, میں ذرا اس پہ میں اس پہ آؤں گا حاجی منیر صاحب. یہ جو دیگر پہلو ہیں, اوورسیز پاکستانیوں کو حکومت بھی اور ان کے رشتہ دار بھی سونے کی چڑیا ہی سمجھتے ہیں یا سونے کی کان ہی سمجھتے ہیں, لیکن نثار ملک صاحب یہ اب معاملہ جو پی آئی اے کا ہے, پہلے تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک ذمہ دار شخص کے غیر ذمہ دار بیان کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. اب یہ نقشبندی صاحب یا منیر صاحب یا غلام حسن عوان صاحب جو بات کر رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا کیا یہ مینڈیٹ ہے یا ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ان میتوں کے اخراجات اٹھا سکیں, یہ سارے انتظامات وہ کریں, اور کیا اس کے لیے کوئی انہیں درخواست یا استدعا کی جاتی ہے, یا صرف ہم یہاں بیٹھ کے انہیں اگر بلیم کرتے رہیں تو وہ تو جسٹیفائڈ نہیں ہوگا؟ کیا اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کمیونٹی یا کمیونٹی کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ جا کے کوئی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, انہیں درخواست کر رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا شامل کرنے میں پروگرام میں. بات یہ ہے کہ کیا یہ فاؤنڈیشن ممبرز ہیں جو کہ اوورسیز جو کہ ریپرزینٹ کریں اس فاؤنڈیشن کو, کیا کوئی سوشل میڈیا پہ یا ویب سائٹ یا کچھ بھی ایڈورٹائز انہوں نے کیا ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے؟ میں نے کبھی نہیں سنا, یہ فرسٹ ٹائم میں سن رہا ہوں یہ پاکستان فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے, ان کے جو فنڈز ہیں, ان کے جو پاس جو پیسے اکٹھے ہوئے ہیں, تو یہ اوورسیز پہ نہیں لگائیں گے, یہ خود کھائیں گے, یہ اوورسیز کے لیے نہیں ہے, یہ سب ڈرامہ ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, یہ حکومت جو ہے اس وقت ہر انٹرنیشنل باڈیز کے پاس جا رہی ہے, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, اسلامک بینک, ایشین بینک, ان کو کوئی گاس نہیں ڈالا. لیکن پاکستانی اوورسیز جو ہے, جب بھی ملک کو ضرورت پڑی ہے, پاکستان اوورسیز نے اپنی ملک کے لیے جتنے بھی وہ پیسے بیچ سکتے ہیں وہ بیچتے رہتے ہیں. لیکن یہ ان کا یہ حال ہے کہ پاکستانی اوورسیز کو ووٹ کا حق نہ دو, اس کا کوئی حق نہیں ہے. وہ جو آئی ایم ایف کی سب چیزیں مان لیں گے, سب چیزیں اگری کر جائیں گے صرف اپنی پاور بچانے کے لیے, لیکن اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو حق دینے کے لیے نہ 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 یہ حق نہیں ہونا چاہیے. وہ تو رہتے ہی نہیں یہاں پہ, تو بھائی میرے جگہ رہتے نہیں ہے تو ہمارے پیسے کیوں استعمال کرتے ہو؟ تو یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کا میں شیور ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو موسٹلی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ دس ایگزسٹ, یہ کوئی آرگنائزیشن ہے جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ کوئی مدد کریں گے. میں نے تو آج تک کسی سے نہیں سنا کہ پاکستانی فاؤنڈیشن نے فلاں جنازے کا یا فلاں چیز کا پاکستانی کی مدد کی ہے فائنینشلی. نتھنگ. صحیح ہے.
ملک صاحب اب آپ جو بات کر رہے ہیں، اب حکومت کی کارکردگی پہ بھی ہم آ جائیں، لیکن یہ اس حکومت کا تو وتیرہ نہیں ہے. جو ہم پچھلی حکومتوں کو بھی دیکھتے رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک نگلیکٹنگ فیکٹر رہا ہے اوورسیز پاکستانی. تو آپ جو کمیونٹی ریپرزنٹیٹیو ہیں، یہ کہیں آپ کی طرف سے بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے کہ آپ حکومتوں کو اتنا پریشر نہیں ڈال سکے یا اپنی بات کا ادراک نہیں کروا سکے کہ آپ ایٹ ٹائم نگلیکٹڈ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں پہ کروڑوں پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں باہر، جن کی پراپرٹی، جن کے گھر، جن کے ساتھ ناانصافی، جن کے ساتھ پولیس کا ظلم، عدالتوں کے غلط فیصلے، کروڑہا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر، جن کی آپ سٹوری سنیں تو آپ کو رونا آ جائے کہ کیا یہ عورتوں کے ساتھ بھی ایسے کرتے ہوں گے، کیا یہ بچوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتے ہوں گے. شرم آتی ہے اس معاشرے کو دیکھ کے کہ جو اپنے کوئی بھی معاشرہ جو ہے نا اس کی پہچان. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان سے لوگ زیادہ سعودیوں کو بھاگیں گے یا کہ لندن کو بھاگیں گے؟ کیوں بھاگیں گے؟ سعودی تو لندن والوں سے بھی امیر ہے. وہ اس لیے ادھر بھاگتے ہیں کہ یہاں پہ ہر vulnerable بچہ، بوڑھا، بیمار، عورت، معذور، ان کی لک آفٹر کی جاتی ہے. ایک انصاف ہے، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو عدالتیں اس کا انصاف کرتی ہیں. تو قومیں اس سے نہیں بنتی ہیں کہ وہ کتنی امیر ہیں، قومیں بنتی ہیں کہ وہ اپنے جو لوگ ہیں جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے ان کی کتنی وہ رکھوالی کرتے ہیں اور ان کی کتنی لک آفٹر کرتے ہیں. یہ معاشرے پہچانے جاتے ہیں، یہ نہیں پہچانے جاتے کہ صرف پیسے ہوں. پاکستانی کہاں کہاں پہ جائیں گے؟ یا پرائم منسٹر اپنی جو ایکس پرائم منسٹر ہے وہ اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، جو بار اوورسیز پاکستانی وہ کیا کر لیں گے؟ اچھا ملک صاحب بات یہ ہے دیکھیں، آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ضرور ہوگا، لیکن جو ایکس پاکستانی پرائم منسٹر ہے اس نے بھی جو امیدوں کے بلند و بانگ دعوے کیے تھے، جو پل باندھے تھے، ہی واز ناٹ ایبل ٹو ڈیلیور. وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں پولیٹیکل اینگل اور ڈومیسٹک پاکستان کی پالیٹکس پہ آنا نہیں چاہ رہا. آئی وانٹ ٹو بی سبجیکٹیو. میں اس پہ جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں، خواہ اس کے سربراہ اس وقت زلفی بخاری تھے یا عبدوری صاحب ہیں، ان کا کردار کیا ہے، یا جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کا کردار کیا ہے، یہ ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہی ہیں. نعیم نقشبندی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ فرمائیے گا کہ اب یہ معاملہ تو آ چکا ہے، اب اوورسیز پاکستانی جو کلیم کرتے ہیں کہ وی کنٹریبیوٹ ان دی اکانومی اور ہم ریمیٹنس دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریمیٹنس آپ دیتے ہیں، لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان پیسے بھیجنا آپ کی مجبوری بھی ہے، خواہ وہ آپ بینکنگ چینل سے بھیجیں یا کسی اور طریقے سے بھیجیں، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے، آپ کے جو ڈیپینڈنٹس ہیں یا آپ کا جو گھر ہے وہ چلنا ہوتا ہے. صرف اس بات پہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جواز کافی نہیں ہے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے پاس کہ ہم پیسے بھیجتے ہیں اور اس وقت تو ہمیں بہت آؤ بھگت کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہمیں گھاس نہیں ڈالی جاتی؟ اور بھی تو کوئی جواز آپ کو رکھنے چاہیے نا حکومت کے سامنے جو پاکستان میں ہے، جو یہ بتائے کہ آپ کے مسائل حل ہوں گے یا آپ کو کوئی یقین دہانی کروائی جائے. نقشبندی صاحب. جی بھائی صاحب، ایسا ہے کہ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہماری برطانیہ میں ابھی جو 2023 تک 1.8 ملین 18 لاکھ پاکستانی کشمیریوں پہ آباد ہیں، ابھی پہنچ چکی ہے یہاں تک. اب اس فگر میں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو کمیونٹی میں برطانیہ میں لنڈن کا میئر پاکستانی، انٹیریئر منسٹری پاکستان کے پاس رہی، 14-15 ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ہاؤس آف لارڈز کے 11 ممبر ہیں، 400 کے لگ بھگ کاؤنسلرز ہیں، ایم پیز ہیں، ڈاکٹر انجینئرز، وکلاء، مطلب کہ ہر آج سے 6 دہائیاں 5 دہائیاں 4 دہائیاں پہلے آپ دیکھیں تو پورے علاقے میں کوئی ایک گریجویٹ ملتا تھا اپنی کمیونٹی میں. آج ہر گھر میں گریجویٹ بیٹھا ہے، اور یہ ساری فیسلٹی ہم پاکستان سے آئی تھی، ہم لوگ وہاں سے یہاں پہ آئے ہیں، یہاں کے نہیں ہیں. اور اس ملک نے ہمارے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک نہیں کیا، اس نے برابری کے حقوق چیزیں وہ اسی طرح کی. اب ہمارے اپنے ملک میں ووٹ کا حق نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. مطلب کہ جب ہم چیزیں کر رہے ہیں وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، اور جب بات آتی ہے ہمارے مسائل کی یا ہماری، تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں، وہ شاعر نے کہا تھا کہ ہمارے حصے میں عذر آئے، جواز آئے، اصول آئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، چیزوں کو چینج ہونا ہوگا. اور اداروں کی میں بات کروں، اوورسیز کمیشن ہے وہاں پہ پنجاب میں، وہاں پہ
جتنے بھی کیسز یہاں سے جاتے ہیں وہ ڈاکخانہ بنا ہوا ہے. آگے سے آفیسر نہ کسی کا فون اٹھاتے ہیں, آگے ڈسٹرکٹ کو بھیج دیتے ہیں, عمل نہیں ہوتا. چیف میرے پاس 3 ڈفرینٹ چیف جسٹس آف پنجاب, مطلب کہ یہ تو بدقسمتی سے ہمارے باقی صوبوں میں تو بنے ہی نہیں سیل. ایک پنجاب میں بنا ہے, اس میں بھی میرے پاس ابھی 3 نوٹیفکیشن ایسے پڑے ہوئے ہیں جو ہم شیئر کر سکتے ہیں کہ جو چیف جسٹس صاحب نے 36-38 اضلاع کو دیے کہ آپ ڈسٹرکٹ کورٹس اوورسیز کی بنائیں اور فاسٹ ٹریک میں فیسیلیٹیٹ دیم, ان کے جو بھی ان کے ہیں کیسز 3 to 6 months میں ان کو ریزالو کریں, ان کا رزلٹ نکلیں. واللہ ایسے ایسے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں جن کا 2 سال سے QC فاسٹ ٹریک میں بھی لگے ہوئے کیسز اینڈ نو بڈی کیئرز, کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو جب آپ کوئی چیز کہتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, آپ کے قول و فعل میں تضاد ہوگا, تو آپ نئی جنریشن کو کیسے آپ ان کو موٹیویٹ کر سکیں گے, ان کو کیسے اپنے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے راضی کریں گے؟ وہ تو ترکی یا مڈل ایسٹ میں جا کے تو ڈیفینیٹلی ادھر ہی سرمایہ کاری کریں گے. جب ہماری جان مال اور عزت کی حفاظت کو یقینی نہیں بنایا جائے گا تو چیزیں نہیں چل سکتی. اب آؤٹ اس فاؤنڈیشن میں کوئی ایسا کمپلینٹ سیل کچھ بھی نہیں ہے, صرف ڈاکخانہ ہے. I'm sorry to say. ٹھیک ہے نقشبندی صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے محسن نوان صاحب کی ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. غلام حسین نوان صاحب, یہ سارے ریزرویشن آپ بھی سن رہے ہیں, آپ کے بھی علم میں ہیں, ہمارے بھی علم میں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومتیں ہیں پاکستان میں, وہ کسی بھی جماعت کی ہو, اوورسیز پاکستانیوں کو لے کر ان کا رویہ ایک ہی جیسا رہا ہے؟ اور دوسرا, اگر یہ ایک جیسا ہے, اس رجحان کو یا اس کلچر کا خاتمہ نہیں ہو سکا, تو جو اوورسیز پاکستانیوں کے سو کالڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ کیوں باور نہیں کروا سکے؟ کیا ان کی ایبلٹی کا مسئلہ تھا یا ان کی بات بالکل ہی نہیں سنی جاتی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں عباسی صاحب کہ بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے, جو اصل ریپرزینٹیٹیو ہیں, جو اصل ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, جن کے اندر کچھ کام کرنے کی ایبلٹی بھی ہے, ان لوگوں کو اگنور کر کے آپ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں جن لوگوں کا نہ تو کمیونٹی کے اندر کچھ صحیح ہوتی ہے, نہ ان کے اندر اتنی ایبلٹی ہوتی ہے, لیکن مبینہ طور پر جو کہا جاتا ہے جی کہ وہ فلاح فائدہ دے کر یا اس طرح کی کچھ برات لے دے کر جو ہے وہ اس عہدے پر براجمان ہو گئے ہیں. جب اس طرح کی جو سوچ لوگوں کے اندر پنپتی ہے کہ یہ فلاں بندہ ایبلٹی پر آیا ہی نہیں ہے اور اس سے کام کیا کرنا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر یہ جو اس پوسٹ اہم ترین پوسٹ ہے جس کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں کو امید ہوتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر جو ان کے بڑے مسائل ہیں وہی ایک ادارہ حل کرے. جب اس ادارے کے سربراہ کے اوپر ہی آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے, جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ جو بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے یہ ایبلٹی پر نہیں آیا, یہ کسی سفارش پر آیا, تو آپ نے اس سے کیا کام کروانا ہے. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے صرف پروٹوکول کے چکر میں اس سے مل لیا, اس سے ملاقات کر لی اور لوگوں کے مسائل کتابوں میں اس طرح حل کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر میں نے کوئی مسئلہ بھیجا کہ میری جائیداد پہ قبضہ ہو گیا, اس کو چھڑایا جائے. وہ اس کیس کو متعلقہ جو بھی DPO یا متعلقہ ادارے کو ریفر کر کے اپنی بک میں لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ سولو کر دیا. ٹھیک ہے, اپنے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اپنی بکس کے اندر اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. کل کو وزیر اعلیٰ کے آتے یا کہیں پر پریزنٹیشن ہوتی ہے یا اوورسیز پاکستانیوں کو یہاں پر بھی یہ لوگ ڈرامہ کرنے آتے ہیں UK کے اندر بھی, اور یہاں پر بھی وہ پریزنٹیشن بنا کے سامنے لگاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی ہمارے پاس 8,000 اتنے کیس آئے تھے, 5,000 اتنے ہم نے حل کر دیے, تو ہماری جو پرسنٹیج ہے جی وہ مور دین 60% ہے. تو اس طرح لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اور ہم نے کیونکہ ہم یہ پروگرام بھی کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں اکے دکے کے علاوہ ایک دو کے علاوہ کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوا, سارے لوگ رو رہے ہیں. اور پھر وہ اس ملک کے اندر سرمایہ کاری بہت زیادہ ہو سکتی ہے, میں کہتا ہوں ڈبل ہو سکتی ہے, اگر لوگوں کا یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہ ختم ہو جائے, لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم ہماری اگر جائیداد کے اوپر کچھ قبضہ ہوگا یا کچھ کرے گا تو اس سے بالکل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈٹرمن ہو کے آئینی ہاتھوں سے نپٹے گی. تو پھر لوگ جو ہے وہاں پر سوچیں, جب سنتے ہیں جی میرا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا, میرا بھی نہیں ہوا, میرا تو تیسرا چوتھے بندے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کرے. تو حکومت پاکستان نے اگر پاکستان کے اندر ڈالروں اور پاؤنڈز کو جو ہے وہ اس کی ترسیلات کو بڑھانا ہے, سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے, تو یہ جو بنیادی مسئلہ ہے یہ حل کرنا ہوگا. آپ کسی بھی
دیکھیں برطانیہ کے اندر آپ لوگوں کو انٹرویوز کریں نا, آپ اوپن کریں کہ اس کو اس پوسٹ کے لیے کون بندہ آنا چاہتا ہے, اور اوپن لوگ انٹرویو کریں, آپ خود میرٹ کے اوپر کسی کو سلیکٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اس طرح ہمیں اوورسیز پاکستانی کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, میں کہتا ہوں کئی دہائیوں سے, اور مزید اب میرا خیال ہے یہ نہیں بنیں گے. اب جو ہے وہ کوئی ایسا بندہ انہوں لگانا پڑے گا جو کہ اوورسیز پاکستانی کو مسائل حل کر سکتا ہے. سے اچھا حاجی منیر صاحب, جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اور ایک شخص جو آپ پیرا ٹروپر کہہ لیں وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے کسی اہم عہدے پہ اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن میں, کمیشن میں یا منسٹری میں, تو گیپ کتنا آ جاتا ہے؟ کیا اگر وہ ولنگلی کام ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا, وہ کام کرنا چاہے بھی تو اس کو مسائل یا معاملہ سمجھنے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ رکاوٹ کہاں پہ آ جاتی ہے؟ جی سر, آپ اوان صاحب بہت اچھی بات کر رہے تھے, میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ یہاں پر جتنی پولیٹیکل پارٹیاں پاکستان کی, ان کے پپٹ آ کے یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ وہ جب وہاں کے منسٹرز اور جب وہاں کے پارٹی کے لیڈرز آتے ہیں تو وہ ان کی خوش آمدیں کرتے ہیں, ان کو کھانے کھلاتے ہیں, سارا کرتے ہیں. پھر جب کوئی پوسٹ آتی ہے, جو بھی حکومت آتی ہے, وہ اپنی طرز کا ایک پپٹ بٹھا دیتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں, آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا رشی سنک جو پرائم منسٹر ہے اپنا برطانیہ کا, اس نے سیٹ بیلٹ نہیں ڈالا تو اس کو فائن ہو گیا. وہ فائن دینے سے بچ نہیں سکا, اس نے فائن دیا کہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں ڈالا, وہ جرمانہ دیا اس نے. اب دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر جوڈیشری جب تک مضبوط نہیں ہوگی, جوڈیشری جب تک ان چیزوں کو کیپچر نہیں کرے گی, اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہاں اس لیے یہ میں بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ یہاں پر برطانیہ کے اندر لا اینڈ آرڈر ہے. یہاں پر سب بندوں کے لیے قانون برابر ہے, چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے ایم پی ہو, چاہے نارمل بندہ ہو, چاہے روڈ پر چلنے والا بندہ ہو, سب کے لیے ایک قانون ہے. وہ جب قانون بریچ کریں گے تو اس کو پنشمنٹ ملے گی. وہ کسی کیمرے کی آنکھ سے یا کسی آنکھ سے بچ نہیں سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ امبیسڈر بٹھائے جاتے ہیں, یہ آگے کام کرتے ہیں, لیکن یہ بھی ان لوگوں کو چوز کرتے ہیں جن کے جانے والا امبیسڈر جو ہے وہ ان کو یہ بتا کے چلا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں بندے جو ہیں یہ اچھے جو ہے نا, ان کے پاس اچھے پیسے ہیں یا اچھے کاروبار ہے, یہ مطلب ہے کہ ہماری یس سر کرنے والے لوگ ہیں. یہاں پر یس سر کو جو ہے نا وہ بہت پریارٹی دی جاتی ہے, جس وجہ سے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ظلمیت کا شکار ہے. اور ظلم جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں پہ اس صورت میں ہو رہا ہے کہ یہ بیچارے اپنی دن رات محنت کر کے, ہم یہاں پر کتنی کتنی تکلیفوں میں رہتے ہیں, یہ اگر وہاں کے پاکستان کے لوگ بھی دیکھ سکے تو پھر وہ یہ اس قسم کا سوال نہ اٹھائیں کہ یار وہ مطلب ہمیں نوچنے کے لیے کس طرح تیار ہوتے ہیں. اصل میں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہے, جیسے وہ ملک صاحب نے پہلے بات کی ہے کہ واقعی لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اصل میں یہ ادارہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اس میں جتنے فنڈنگ اور مطلب ہے کہ جتنا پیسہ جو ہے بجٹ اس کا اربوں روپے بجٹ جو ہے وہ لے رہا ہے, لیکن آج دن تک اوورسیز پاکستان کے اوپر یہ منیر صاحب خیر صدیوں سے تو نہیں چل رہا, آبویسلی پچھلے کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے چل رہا ہے. لیکن میں ایک بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد اب میں سجیشنز پہ کہ یہ جو مسائل ہیں اس میں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے بارے میں لوگوں کو اگر نہیں پتہ تو وہ پتہ کیسے ہو, اور دیگر مسائل کے حل کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے, اداروں کو کیا کرنا ہوگا. بریک کے بعد میں سجیشنز پہ آؤں گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ سارا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. 3-4 کام آپ کیا سمجھتے ہیں جو ادارے بنائے گئے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے, ان کو کیا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ادارے ان کی مدد کے لیے موجود ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے جس کو بھی آپ ہیڈ بناتے ہیں, ایک گھر کا اگر ہیڈ صحیح نیت سے کام نہ کرے صرف 5-6 لوگوں کے لیے, تو اس گھر میں بھی گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو انصاف جو ہے وہ بہت ضروری ہے, گھر تک ضروری ہے. آپ کو یہ پورے ملک کی یا اوورسیز پاکستانی کی بات کر رہے ہیں,
جو بندہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے، یہ جو عورت اس کو ہیڈ کر رہی ہے، جو بھی ہیڈ کر رہا ہے، اصل میں اس کو ایماندار ہونا، اس کو اپنے مقصد کا پاسبان ہونا پڑے گا کہ یہ میرا مقصد ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو میں نے مدد کرنی ہے اور اس کے مسائل حل کرنی ہے. لیکن جیسے کہ پریویس اسپیکر نے کہا کہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ تو صرف اپنی فوٹو اپرچونیٹیز کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، گورنمنٹ کے غریب عوام کے پیسے ہوٹل یہاں پہ بک کرتے ہیں، فلائٹ سے بک کرتے ہیں. وہ بیچارے کسان جو مزدور لوگ ہیں وہ پے کر رہے ہیں ان لوگوں کی عیاشی کے لیے، اور ان کو شرم تک نہیں آتی کہ جب یہ بیٹھتے ہیں. آپ ٹی وی پہ دیکھیں ان کی جہاں پہ میٹنگ ہوتی ہیں ان کے گھروں میں یا ان کے بلڈنگ میں، جہاں پہ صاف ستھرا ماحول، کارپیٹ ڈلے ہوئے ہیں، صوفے ڈلے ہوئے ہیں، ہر دنیا کی لکشمی اس کے اندر ہے. لیکن باہر جاؤ تو بیچارے لوگ پڑے ہوئے ان کو کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا. تو یہ جی کو چینج کرنے کے لیے صحیح، ٹھیک ہے ملک صاحب آپ کی سجیشن آ گئی. میرے پاس ٹائم کم ہے، میں ذرا نعیم صاحب کی طرف. نعیم صاحب یو ہیو 1 منٹ، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی طرف سے کیا سجیشنز ہیں. میں اس حوالے سے یہ کرنا چاہوں گا جی کہ جہاں پہ اداروں کی ذمہ داریاں آتی ہیں وہاں پہ ہماری کمیونٹی کے بھی کچھ جو ہیں وہ حقوق تو ہیں ہی ہیں، فرائض بھی ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی فیسلٹی ملتی ہے یہاں پہ برطانیہ میں، اوورسیز کارڈ، نادرا کارڈ کو فیسلیٹیشن کے لیے آن کیا گیا تو آن لائن ہمارے ایجنٹ مافیا بیٹھ گیا اور وہ کمیونٹی کو لوٹنا شروع کر دیا. پاسپورٹ آن لائن ہوا، پھر بھی وہی ہوا، ویزا آن لائن ہوا. تو ہماری کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ خدا رہا اللہ رب العزت نے آپ کو عزتیں برکتیں دی، اس ملک میں بھی بیٹھ کے اگر حلال کا رقبہ نہیں کما سکا تو پھر میں اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس کے علاوہ جو ادارے ہیں یہ اتنی عوام کے پیسے کا ضیاع ہونے کی بجائے، جس طرح اوورسیز فاؤنڈیشن ہے ظاہر کچھ دہائیوں سے یہ کام کر رہا ہے، ان اداروں میں پراپر ایک سیل بنائیں اور وہ جو ایکٹیو ہو، آپریشنل ہو. جو اگر ڈاکخانہ ہی بنانا ہے تو وہ تو پھر ہم ویسے بھی ڈی پی اوز اور ڈی سی اوز کو اور ریونیو محکموں کو لکھتے رہتے ہیں. جو کسی کی لک ہے، لاٹری نکل گئی، کسی نے فون اس کو اٹھا لیا تو ٹھیک. آپ اوورسیز کمیشن کی آج کسی کو بھی، ہماری کمیونٹی سن رہی ہے، آپ ان کے تمام آفیسرز کے نمبر پہ کال کریں، کوئی کال نہیں اٹھاتا وہاں پہ. اور میں اوورسیز فاؤنڈیشن کے مجھے پتا ہے پچھلے 6-7 سال پہلے میں اس کمیٹی کا ممبر بھی بنا تھا. میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے 6 سالوں میں کوئی اوورسیز فاؤنڈیشن سے کسی کا کام ہوتے نہیں دیکھا، اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور ساتھ ہی وہاں پہ جو انہوں نے نادرا کے کاؤنٹر اور وہ 1 ونڈو آپریشن 2-4 لگائے ہوئے ہیں، دیکھیں وہ تو نادرا آلریڈی محکمہ اسٹریم لائن ہے، وہ کام کر رہا ہے. وہاں پہ 2 کاؤنٹروں کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں یہ مطلب کہ لوگوں کو ایک دکھاوا کس لیے ہے؟ وائی ہم اپنی قوم کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ ہی کیا کر رہے ہیں؟ صحیح، ٹھیک ہے. حاجی منیر صاحب آپ کی طرف سے کیا سجیشن ہے؟ میری طرف سے یہ سجیشن ہے جی کہ سب سے پہلے پاکستان اور جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ سیاست سے بالاتر ہو کے ملک کے اندر جو جوڈیشری سسٹم ہے جب تک وہ صحیح نہیں ہوگا، وہ جتنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ ہم حقوق مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں گے. وہ اس لیے نہیں ملیں گے کیونکہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر جو ہے اس پہ کوئی بندہ بلیو نہیں کرتا. ہم کسی ادارے کی وہ عزت تک نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے، آپ کے توسط سے، کہ یہ جو اوتھ لیا جاتا ہے لا اینڈ آرڈر کا، جو وہ ججز ہیں وہ اپنے اسٹرانگ فیصلے کریں اور یہ لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. جب تک لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہوگا ہم کبھی ادھر نہیں سکیں گے. آوان صاحب 1 منٹ آپ کے پاس. یہاں پہ 1 ونڈو آپریشن کی بات ہوئی ہے، یہ کھڑکی سے کھڑکی تک کا سفر کیسے بند ہو سکتا ہے؟ یہ باقی صاحب ایسے بند ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی محکمے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنے ہوئے ہیں یا سیل بنے ہوئے ہیں سب کو بند کر دیں اور ایک با اختیار محکمہ بنائیں، ایک صرف، تاکہ جس کو بس پتا ہو، ہر پاکستانی کو پتا ہو کہ میرا کوئی مسئلہ ہے تو اس میں نے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے اور وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا فوکل پرسن متعلقہ جو متاثرہ شخص ہے اس سے مکمل رابطے میں رہے، اس کو بتاتا رہے کہ آپ کی پروگرس کیا ہے. یہاں پر لوگ جو ہے وہ کیس دینے کے بعد جو ہے وہ فون کرتے رہتے ہیں کہ نہ کوئی فون اٹھاتا ہے تو نہ کوئی بتاتا ہے، تو پھر لوگ جو ہے وہ اور زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں. تو ایک محکمہ ہونا چاہیے. ابھی 10 کے قریب محکمے ہیں، کوئی ایف آئی اے میں، کوئی چیف منسٹر ہاؤس میں ہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں سیل بنا ہوا ہے، کوئی ایف آئی اے میں بنا ہوا ہے. سب کو ختم کر کے ایک محکمہ ہونا چاہیے
اور وہ اوورسیز پاکستانیوں کو جواب دہ ہونا چاہیے کہ ان جی کیس کی کیا پروگرس ہے. ٹھیک، بہت شکریہ غلام حسین عوان صاحب آپ کا، حاجی محمد صاحب آپ کا، نعیم نقشبندی صاحب آپ کا، اور نثار ملک صاحب آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.